बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोक अपने आज़ू हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, ज़ोडिएक कंसल्टेंट हैं। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं। जाफरी साहब के साथ मेरी वीडियोस आप लोग देखते रहते हैं। पॉलिटिकल भी होती हैं, इंटरनेशनल हैपनिंग्स पर भी होती हैं, जंगों की सूरत हाल पर जाफरी साहब ने जो बातें की थी आप लोगों को वैसा ही नज़र आ रहा होगा। अफ़गानिस्तान का हवाले से, ईरान के हवाले से बहुत पहले जाफरी साहब बता चुके थे। आज जाफरी साहब से मैंने डिस्कस करना है। जो ट्रंप कह रहे हैं कि ये मैं डिसाइड करूंगा कि जंग कब ख़त्म होनी है और ये जंग का इख्तिताम कब होगा। अपने अहदाफ तो उनके मुशीर कह रहे हैं कि आपने हासिल कर लिए हैं, तो क्या इस जंग का इख्तिताम होगा और कब होगा ये भी डिस्कस करना है। इस जंग का फातेह कौन होगा। ट्रंप कहते हैं ईरान पर मशरिक़ वस्ता की तारीख का सबसे बड़ा हमला किया, ईरान पर तमाम फौजी अहदाफ को तबाह कर दिए, वो भी डिस्कस होना है। अबनाए हम्स बंद है, उस पर भी अटैक्स हो रहे हैं, बहरी जहाज़ तबाह हो रहे हैं। क्या तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ने वाली हैं। और पाकिस्तान के जो मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान ने अच्छी तरह दुश्मनों के उनके दहशतगर्दों के ठिकानों को टारगेट किया है, अच्छा सबक सिखाया है। पाक अफगान जंग का क्या होने वाला है। अमेरिका ने नए फौजी तैनात कर दिए हैं, उसके वाले से बहुत सारी चीज़ें आज जाफरी साहब के साथ मैंने डिस्कस करनी है। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं आप, खैरियत से? मालिक का बे इंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है अल्लाह का। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ऑनर्ड सर। सर थैंक यू सर। ये जंग के हवाले से आपने कहा था स्टॉप का जो बटन है वो पॉज का बटन नहीं है। जी मैंने अर्ज़ किया था कि जंगों में स्टॉप का बटन ख़त्म हो गया, जी पॉज का बटन है अगर हुई तो। बिल्कुल। पर मुझे वैसे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये जंग अभी पॉज भी नहीं होगी, अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये एस्केलेट होने के चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात इंटरनेशनली बन रहे हैं। और मैं तो स्टार्स की या कागज़ की मूवमेंट्स को देखता हूँ, उससे ज़्यादा तो मुझे आता नहीं है। जी लेकिन इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन है वो एस्केलेट कर रही है जंग को, वो जंग को समेट नहीं रही। ठीक है। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह खुद मालिक है, कारसाज है, वो किसी का पाबंद नहीं है। वो खुद कर दे तो कर दे, लेकिन बज़ाहिर हालात ऐसे नहीं है कि ये जंग रुक जाए। अच्छा। बज़ाहिर हालात ऐसे नहीं है कि ये जंग जो है वो इतने सुकून से जो है वो बंद हो जाए। अभी कोई ऐसा वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा। और मुझे लगता है कि ये जंग फैलेगी, खित्ते में भी फैलेगी और हमारे घर में भी आ सकती है। अच्छा। हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए और हमें लगता है कि हम बिल्कुल इम्यून हैं, तो हो सकता है कि वो इम्यूनिटी ना रहे। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ इसलिए है कि मैं इस मुल्क में, मेरे बच्चे हैं, मेरे आबा व अजदाद, हम जो है वो हमारे बड़ों की यहाँ पे कब्रें हैं। ये जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं, हम इसी खित्ते में बड़े हुए हैं। 1000 साल की हमारी इसी खित्ते की तारीख़ है। जी तो हम इस मुल्क से, इस इलाके से, इस खित्ते से बेवफाई नहीं कर सकते। मेरे अंदर जितनी तकलीफ़ है मैं शायद आपको बता नहीं सकता, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मैंने जो कागज़ पे पढ़ना है मैंने उसकी बात करनी है। तो मेरा कागज़ कोई अच्छी खबरें इस खित्ते के बारे में भी नहीं बता रहा। अच्छा। और मुझे लगता है मैंने बार बार जो अर्ज़ की थी, ओमान से उठने वाले शोले जी गवादर में कब पहुँच जाएँ आपको पता भी नहीं लगेगा। जी और इस वक्त जो समुद्रों के हालात हो रहे हैं, इस वक्त जो चीज़ें उलझ रही हैं, आपकी सोच है। और मुझे लगता है कि ये एस्केलेट जंग होगी। इधर से मैं बार बार साउथ चाइना सी की बात करता था, तो साउथ चाइना सी में अ, इस वक्त एक हैपनिंग है। मैं खैर ग्राउंड का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे जो हलचल शुरू हुई है वो साउथ चाइना सी को हॉट करने का बायस बनेगी। और अच्छा। वो उसी तरफ के इशारे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उनका सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो बहुत कमज़ोर हो रहा है साउथ चाइना सी के अंदर, जी जिसके इम्पैक्ट्स ऑस्ट्रेलिया तक जा सकते हैं। अच्छा। तो ये हो सकता है, मतलब मैं ऐसी कोई बेला वजह कोई बातें नहीं करूँ। जी करना अल्लाह ने है, ना मेरे जी कहने से होता है ना किसी के करने से होता है, वो वाहिद कारसाज है। लेकिन जब उसने इतनी तौफीक दी हो कि उसके बनाए हुए सिस्टम को पढ़ने के लिए उसने आंखें दे दी हों, विजन दे दिया हो, तो फिर दयानतदारी से काम करना चाहिए। जी फिर किसी एक तरफ का झुकाव रखे बगैर, जी चाहे वो जो है वो आपके खिलाफ ही जा रहा हो। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ खित्ते का तवाज़ुन बदलने जा रहा है। एशिया की सदी जिसका जिक्र सखी सुल्तान बहू ने किया जी था वो स्टार्ट हो चुकी है।
میرا خیال ہے کہ زیادہ دور نہیں ہے یہ سپر پاور کا ٹائٹل بھی چھین لیا جائے گا. اور میں نے عرض کی تھی کہ ٹرمپ کے لیے بہت بہت مشکل ہوگا اپنا جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن جیتنا، اور ابھی تو ٹرمپ کے لیے اور بڑی مشکلات ہیں. تو میں اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنگل میں ایک کہاوت مشہور ہے اس طرف کی کہ جب باندر کے پاؤں جلتے ہیں نا تو اپنے بچوں کو زمین پہ پھینک لیتی ہے. جی. تو اس وقت شاید دنیا کے بڑے بندر کے پیر سڑنے شروع ہوں گے، تو اس نے اپنے جتنے بچے ادھر ادھر رکھے ہوئے ہیں وہ زمین پہ پھینک کے اس کے اوپر کھڑا ہو جائے گا. اچھا. مجھے لگتا ہے ایسا کچھ ہو سکتا. ٹھیک ہے. ٹارگیٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے؟ چانسز تو ہیں. میرے ان پاس اس کی کا لائف رسک ہے. میرے پاس ان کا چارٹ نہیں ہے. جی. سیدھی سی بات ہے. ہاں مجھے بھیجا تھا میرے ایک دوست نے بہت عرصہ پہلے، لیکن اس کے بعد اس کو بھی سال سے 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا، تو میرے پاس اس کا چارٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. I cannot say anything. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ امریکن فیڈریشن جو امریکہ کے انڈیپینڈنس ڈے اور اس کے سارے اس کے اعداد سے جو نظر آتا ہے، امریکن فیڈریشن کے اوپر بہت شدید دباؤ ہے. جی. اور اگلے 2 سال میں بھی کوئی نہ کوئی فیڈریشن کے اوپر اچھا خاصا بڑا دباؤ ہو سکتا ہے. فیڈریشن بریک بھی ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ ریاست جو ہے وہ بغاوت کا اعلان کر دے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا کچھ ہو جائے جس کے چانسز نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جعفری صاحب، وائٹ ہاؤس بھی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ حکام ہیں جو کہتے ہیں کہ فوجی کارروائی جاری رکھیں تاکہ ایران کی فوجی صلاحیت مکمل ختم ہو جائے. ٹرمپ کہتے ہیں جنگ کا اختتام اسی وقت ہوگا جب انہیں مناسب لگے گا. جنگ کا اختتام آپ کو ہوتا رہتا ہے؟ جنگ کا اختتام اس وقت ہوگا جب مسلمان طاقتیں چاہیں گی. اچھا. بس اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے. مسلمان طاقتیں چاہیں گی جنگ ختم ہو جائے گی. مسلمان طاقتیں نہیں چاہیں گی، آپس میں گتھم گتھا رہیں گی، جنگ نہیں ختم ہوتی، جو مرضی ہو جائے. اچھا. یہ جنگ چلے گی ابھی؟ مجھے تو یہی لگتا ہے جی. اچھا. میں دیکھیں میں بار بار بات کرتا ہوں، میں جی جی احادیث کو پڑھتا ہوں. میں نے ایسکٹولوجی میں تھوڑی بہت جاننے کی کوشش کی. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حدیث کی روشنی میں جو مجھے سمجھ آتا ہے، میرا ناقص علم بھی ہے لیکن جو مجھے سمجھ آتا ہے یہ ملحمۃ الکبریٰ ہے. اچھا. اور یہ ملحمۃ الکبریٰ کا 5واں سال ہے. اگلے 2 سال سکون نہیں آنے لگا دنیا میں، جو مرضی کر لیں. اچھا. مجھے تو یہی لگتا آگے اللہ کی مرضی. کرنا اس نے صبح بدل دے اس کی مرضی ہے، نہ بدلے تب بھی اس کی مرضی ہے. کاغذ یہ کہہ رہا ہے کہ 26 27 کے اینڈ تک 28 کا کچھ حصہ جنگ ہے. اچھا. یہ تو 3 سال ہو جائیں گے. 28 کا کچھ حصہ وقفے سے سر. یہ 7 سال کی بڑی جنگ ہے. 7 سال کی بڑی جنگ میں سے 5 سال پوزز آتے رہیں گے. پوز آتے رہیں گے. پوز پہلے بھی آئے تھے جی. یہ ساری جتنی ہیپننگس تھیں ایران کی، فلسطین کی، یہ ساری اسی جنگ کا ایک پورا ایک سرکل ہے جو گلوبلی چلتا ہے. یہ اللہ کا نظام گلوبلی ہے. اللہ کا نظام کسی ایک علاقے، ایک محلے، ایک شہر، ایک گاؤں کے لیے نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین ہے تو پورا گلوب جو ہے نا اس کے حکم کے زیر نگی ہیں، بلکہ اور کائناتیں ساری کی ساری اس کے حکم کے زیر نگی ہیں. لیکن یہ جو نظام اس وقت چل رہا ہے خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں، تو یہ وہی حدیث ہے جس کے بارے میں سرکار نے کہا تھا عرب کی بربادی کا، ویل اللہ عرب، ویل اللہ عرب. وہ تو ہونے والا ہے، وہ تو ہو کے رہے گا. جی. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جعفری صاحب، اتنے اٹیکس ایران بھی کر رہے، امریکہ بھی کر رہے، ایران پر مشرق وسطیٰ کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کیا. ٹرمپ کہتے ہیں ابھی ایران کے تمام فوجی اہداف کو تباہ کر دیا. اتنے اٹیکس کے بعد ایران آپ کو لگتا ہے کھڑا رہے گا؟ اور اس جنگ کے بعد ایران کی کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ ایران فاتح ہے. اچھا. بعض اوقات قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہے، جب اس کا نمبر یاد نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم نہیں دیکھتے کہ بہت سی چھوٹی طاقتیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا صفایا کرتے تھی. مفہوم آیت کا یہی ہے. جی. تو بہت ساری چڑیاں بعض اوقات عقاب کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں. جی. ہو سکتا ہے کہ چڑیاں جو ہیں وہ مل کے عقاب کو مار لیں، لیکن اس میں چڑیاں شہید بھی ہوتی ہیں. چڑیوں کا بہت نقصان ہوتا ہے. لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ اس جو ہے وہ ظالم کے غرور کا ہوتا ہے. جی. جو اس کا بھرم ہوتا ہے. تو اور تو کچھ ٹوٹے نہ ٹوٹے بھرم ٹوٹ گئے ہوئے ہیں اس وقت اسرائیل کے بھی ناقابل تسخیر ہونے کے.
امریکہ کے بھی ناقابل تسخیر ہونے کے، انسانوں کے ناقابل تسخیر ہونے کا بھرم تو انہوں نے توڑ دیا ہے، جی اب باقی بھی ٹوٹ جائے گا۔ وہ جیسے جو ہے وہ ایک مجھے ایسی اسلامی تاریخ کی سچی کہانیوں میں سے کہانی یاد آ گئی کہ جب ایران کے بادشاہ کے پاس پیغام گیا تھا کہ سرنڈر کر لو یا اسلام قبول کرو، تو اس نے مٹی ٹوکروں میں بھروا کے تو ہمارے جو سفیر تھے ان کے سر پہ رکھوا کے کہا تھا نکل جاؤ میری سلطنت سے۔ تو انہوں نے وہ مٹی سر پہ رکھی اور کہا تمہارا شکریہ، اتنی مٹی تم نے دے دی ہے، باقی ہم لے لیں گے۔ جی تو ایسا ہی ہوتا ہے، اچھا یہ جو ہے وہ قومیں بڑی پاورفل ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بالکل لیکن اس وقت یہ جو امت ہے نا، اس کو اتنے ٹیکے لگ چکے ہیں مفادات کے، ان کی آنکھوں پہ پٹیاں ہیں خود غرضیوں کی، مصلحت پسندیوں کی، ظلم کی پٹیاں ہیں ان کی آنکھوں پہ، اور یہ ظالم لوگ ہیں۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ اللہ کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، اچھا پھر صفائی ہوتی ہے، پھر نئی پود جنم لیتی ہے انہی کے گھر سے، جی اور وہ دنیا کو بدل دیتی ہے۔ تو وہ وقت آئے گا جب ان سارے کے سارے جتنے بھی اسلامک ورلڈ ہے، اس میں مسلمانوں کو یہ ہوش آنی شروع ہوگی کہ ہم سب کو مارنے والا تو ایک ہی ہے، وہ نہ جی شیعہ دیکھتا، نہ سنی دیکھتا، نہ اہل حدیث دیکھتا ہے، وہ سب کو مارتا ہے۔ تو پھر یہ مفاد پرست ٹولہ جو اس وقت سارے فرقوں میں ہے، جو سارے فرقوں کو بیچ رہا ہے، مظلوموں کے اندر بھی مفاد پرست ٹولے ہوتے ہیں، جی ظالموں میں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو یہ مظلوموں کے مفاد پرست ٹولے ختم ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے ایک شاید آپ سے بات کرتے ہوئے عرض کی تھی کہ پراکسیز ختم ہو جائیں گی، جی ڈائریکٹلی سامنے آنا پڑے گا، تو یہ جتنی پراکسیز ہیں نا یہ ساری ختم ہو جائیں گی، تو پھر شاید مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ جو کہ اب جاگنا شروع ہوا ہے، بالکل 1% سے بھی کم ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑھ جائے گا، اور مسلمانوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں یہ بحیثیت مسلمان مارتے ہیں، بالکل تو وہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے جعفری صاحب، امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں فوجی اور کئی جنگی بحری جہاز تعینات کرنے کا فیصلہ ہے، امریکہ کیا کرنے والا ہے؟ یا تو جعفری صاحب وہ خائف ہے یا آئندہ کسی جنگوں کی تیاری کر رہا ہے؟ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ جنگ ایسکیلیٹ ہوگی، اور یہ کوئی خوف شوف نہیں ہے، اور ویسے اگر آپ خوف بھی سمجھیں جی تو جتنی کہ میں نے سائیکالوجی پڑھی ہے کہ جتنے بڑے حملے ہوتے ہیں وہ خوف کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں کہ ہم نے نہ کیا تو مار دیے جائیں گے۔ گاڈ ہیز ہز اون پلان سر، اللہ نے کرنا ہے، جی اور جب اللہ نے کرنا ہوتا ہے تو وہ کر دیتا ہے، وہ کسی کا ویٹ نہیں کرتا، بالکل کسی کا جو ہے نا وہ کچھ نہیں کرتا، اللہ ہیز ہز اون پلانس۔ جی میں پھر کہتا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کا آدمی نہیں ہوں، لیکن ابھی مجھے کچھ تھوڑی دیر پہلے میرا بھی ظاہر سی بات ہے کچھ تھوڑے بہت یاری دوستیاں تو ہیں نا آپ کے صحافی برادری میں، جی جی تو میرے ایک بہت بڑے دوست ہیں، بہت اچھے صحافی ہیں، انہوں نے مجھے کبھی بھیجا تھا کہ امریکہ نے ساؤتھ چائنا سی سے اپنے جو ہے نا وہ ڈیفنس سسٹم کو موو کیا ہے مشرق وسطیٰ کی طرف، جی تو اگر وہاں پہ یہ خلا ہے تو وہ بیوقوف تو نہیں ہے کہ وہ اس خلا کو جو ہے ویسے ہی جانے دیں، جی کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ ٹھیک ہے جعفری صاحب، افغانستان کی انٹرو میں جو میں نے بات کی تھی، جو ہمارے معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہیں، پاک افغان جنگ کا آپ کو کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ سر پراکسیز ہی ہیں، ایران امریکہ ہو افغان ہو، یہ پراکسیز ہیں۔ میں اچھا بڑی سیدھی بات کرتا ہوں، افغانستان سے ہمیں جو کچھ چاہیے اس سے بہت زیادہ کچھ امریکہ کو چاہیے، وہ امریکہ ہی جنگ لڑ رہا ہے، اور کون جنگ لڑ رہا ہے، اور تو کوئی ہے نہیں۔ اچھا تو یہ جو حالات اس وقت ہوئے ہیں، جی یہ ایسکلیٹ ہو گئے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں چونکہ نہ اسٹریٹجسٹ ہوں، نہ جی مجھے جی پتہ ہے، نہ میں IR کا آدمی ہوں، نہ مجھے اتنا آئیڈیا، میں کاغذ کا آدمی ہوں۔ جی میرا کاغذ کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ آگ لگنے جا رہی ہے۔ اچھا اسٹریٹجسٹ جو ہیں ان کو اسٹریٹجی بنانی ہے، میں نے تو نہیں بنانی۔ جی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آگ ہے نا، یہ اب ہمارا گھر اس نے دیکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جعفری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، سید حیدر جعفری صاحب میرے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی، امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیں، کوئی کویسچن ہو ضرور پوچھیں۔ جعفری صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے، پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔